नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं अपनी तकरीर का उन्वान उन बेबस, बेकस और मजबूर लोगों की तरफ कर रहा हूँ जो इस दुनिया में बहुत ज़्यादा मुज़ालम सहते आए हैं और सह रहे हैं। ख़ासकर गज़ा के मज़लूम फ़लस्तीनी और लबनान के मज़लूम और बेबस लोग और कश्मीर के बेबस और मज़लूम लोग अल्लाह ताला जल्ला शानहू कुरान पाक में फरमाते हैं, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा हसना तुम्हारे लिए काबिल तक़लीद है। तो सामीन नाज़रीन, आज हम हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शेब अबी तालिब के मुतल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। या रसूलल्लाह उनतुल हालना, या हबीबल्लाह इस्मा कालना, इन्ननी फ़ी बहरि गम्मिन मुग़रक़ुन खुज़ यदी सख़िर लना अशक़ालना। जब कुफ़ार मक्का की हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुज़ालम की इंतहा हो गई और हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर दम साथ रहते थे और आपको इनके मुज़ालम से बचाने की कोशिश करते रहते थे। आपकी एक घाटी थी जो मक्का मुकरमा से चंद किलोमीटर के फासले पर थी, जिसका नाम शेब अबी तालिब था। ये पहाड़ों से गिरी हुई एक छोटी सी घाटी थी। कुफ़ार मक्का हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब जान के दरपे हो गए और आपको बहुत ज़्यादा ये डर लगा कि कहीं वो नौज़ बिल्लाह आपको शहीद न कर दें, तो आपने यहाँ इस घाटी में हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के साथ जाने का फ़ैसला कर लिया। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चंद लोग और भी थे, जिनमें हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सब बनु हाशिम और बनु मतलब को इकट्ठा किया और उनकी तारीफ़ में अशार कहे और कफ़ार के ख़िलाफ़ इन सब को बरांगेस्ता किया। स्वाए अबू लहब के सब ने आपका साथ देने का वादा किया। तो आप हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे लोगों को लेकर शेब अबी तालिब में चले गए। हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की तरफ से इस कदर फ़िक्रमंद रहते थे कि शेब अबू तालिब में भी हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यहाँ पर बिस्तर बिछाया जाता तो कुछ रात गुज़रने के बाद आप वहाँ से चुपके से हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा देते और इस जगह अपने किसी भाई या बेटे को लौटा देते और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी दूसरे बिस्तर पर जाकर लटा देते ताकि आप वहाँ महफूज तरीके से आराम फरमाते रहें।
کفار نے جب دیکھا کہ آپ اس طرح یہاں پر محفوظ ہو گئے ہیں تو سب کفار مکہ مکرمہ اور منا کے درمیان مصحف ایک جگہ پر اکٹھے ہو گئے تو سب نے متفقہ فیصلہ کیا کہ سب مسلمانوں کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا جائے، کوئی چیز، کوئی غلہ، کوئی کھانے پینے کی معمولی سی چیز بھی ان کو فروخت نہ کی جائے، بلکہ باہر سے جو غلہ آتا ان کو کہہ دیتے کہ ان لوگوں کو بہت زیادہ قیمتیں بتاؤ تاکہ یہ خرید نہ سکیں، بعد میں ان چیزوں کو خود خرید لیتے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہ کی جائے، نہ ان کو رشتہ دیا جائے اور نہ ہی ان سے رشتہ لیا جائے، غرض کہ انہوں نے آپ سے مکمل سوشل بائیکاٹ کر دیا اور اس معاہدہ کو تحریری شکل دے کر سب نے اپنے دستخط اس کے اوپر ثبت کیے اور لوگوں کی دست برد سے محفوظ کرنے کے لیے اسے کعبہ شریف کے اندر لٹکا دیا۔ وہ آدمی جس نے یہ معاہدہ لکھا اس کا نام منصور بن اکرمہ بن عامر تھا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کا وہ ہاتھ ہی شل کر دیا۔ ان ظالموں نے پہرے دار مقرر کر رکھے تھے کہ کوئی غلہ ان کے پاس نہ پہنچنے پائے، لیکن اس کے باوجود بعض لوگ چوری چھپے رات کی تاریکی میں ان تک کچھ نہ کچھ پہنچا آتے۔ ان میں خشام بن عمرو غامری نمایاں تھا جو کہ بعد میں مسلمان ہو گیا۔ ایک دن یہ غلہ سے بھری بھوریاں 3 اونٹوں پر لاد کر لے گیا۔ قریش کو پتہ چلا، وہ اس کے گھر گئے، اس نے ایسا نہ کرنے کا وعدہ کیا، لیکن دوسرے دن پھر یہ غلے سے بھرے ہوئے 2 اور اونٹ لے کر شیب ابی طالب پہنچ گیا۔ کفار پھر اس کے درپے ہو گئے اور بعض نے تلواریں بھی نکال لیں۔ ابو سفیان نے اس کی جان چھڑائی۔ یہ طویل محاصرہ پورے 3 سال جاری رہا۔ بعض اوقات مسلمانوں کو درختوں کے پتے بھی کھا کر گزارا کرنا پڑتا اور جب وہ قضائے حاجت کرتے تو بکری کی مینگنیوں کی طرح خشک مادہ خارج ہوتا۔ معصوم بچے جب شور مچاتے بھوک کی وجہ سے تو ان کی آوازیں شیب ابی طالب سے دور تک جاتی۔ ایک دن ابو جہل نے ایک آدمی کو غلہ شیب ابی طالب میں لے جاتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اس کا نام حکیم بن حزام تھا۔ اس کے ساتھ اس کا غلام تھا جس نے گندم کی بوری اٹھائی ہوئی تھی۔ ابو جہل جب ان کو روک رہا تھا تو اچانک وہاں ابو البختری بھی پہنچ گیا۔ اس نے ابو جہل کو ٹوکا کہ گندم حکیم بن حزام کے پاس اس کی پھپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی امانت تھی، یہ لے کر جا رہا ہے۔ تو ابو جہل کے ساتھ اس کی تلخ کلامی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ ابو البختری نے ایک اونٹ کی ہڈی ابو جہل کے سر پر ماری جس سے اس کا سر پھٹ گیا اور پھر ابو جہل پر چڑھ کر اسے خوب مارا۔ السیرۃ النبیہ احمد بن زینی الحلال جلد اول صفحہ 264 بمطابق ضیاء النبی جلد دوم صفحہ 386۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شیب ابو طالب میں محصورین کو بڑی مصیبت اور مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں از حد بھوکا تھا۔ رات کو اندھیرے میں میرا پاؤں کسی گیلی چیز پر آ گیا
میں نے اسے اٹھا کر منہ میں ڈالا اور نگل لیا۔ مجھے اتنی ہوش بھی نہ تھی کہ میں پتہ کرتا وہ کیا چیز ہے، اور اب تک مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اور بلال پر شیب ابی طالب میں 1 مہینہ ایسا بھی گزرا کہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے کوئی جاندار کھا سکتا۔ یوں ہی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن میں پیشاب کے لیے باہر نکلا۔ رات کے وقت جب میں پیشاب کرنے لگا تو سخت اندھیرے میں جہاں میرا پیشاب گر رہا تھا وہاں پر میں نے اپنے پیشاب کو کسی سخت چیز سے ٹکرانے کی آواز سنی۔ میں نے فارغ ہو کر رات کے اندھیرے میں ٹٹول کر اسے اٹھایا تو وہ اونٹ کا خشک چمڑے کا ٹکڑا تھا۔ میں اسے لے آیا، لا کر پھر میں نے اسے دھویا، پھر اسے جلا کر خاک کیا، پھر اسے کوٹا اور پھر اسے پانی میں ملا کر میں 3 دن تک اس کو کھاتا رہا۔ ان مصائب و آلام کے باوجود اور اس بھوک و پیاس کے باوجود، کافروں کے اس حد درجہ ظلم کے باوجود، مسلمانوں کے عزم و استقلال میں اللہ تعالیٰ نے چٹان کی طرح مضبوطی رکھ دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے جوش سے علانیہ اور خفی لوگوں کو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف بلاتے رہے اور تبلیغ اسلام کا کام بڑھتا ہی رہا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی نصرت ہر گھڑی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہی، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے عزائم اور ان کے ہاتھوں سے بچاتے رہے۔ آج ہم لوگوں پر تھوڑی سی کوئی مصیبت خدا نخواستہ آتی ہے جو ہمارے ہی اپنے اعمال کا نتیجہ چاہے کیوں نہ ہو، لیکن ہم اس پر بھی وہ شور مچاتے ہیں کہ سارے جہان میں اس کا اعلان اور اللہ تعالیٰ جل شانہ سے گلے شکوے اور مخلوق کے آگے فریاد شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن آفرین ہے ان صحابہ کرام پر رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کہ جن پر خدا کی راہ میں ایمان لانے کے جرم میں مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے رہے، لیکن وہ پھر بھی اس پر اف تک نہیں کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زمانے میں سب سے زیادہ تکلیفیں مصیبتیں انبیاء علیہ السلام پر آئیں، اور ان انبیاء علیہ السلام میں مجھ پر سب سے زیادہ تکلیفیں اور مصیبتیں آئیں، اور اس کے بعد زیادہ تکلیفیں اولیاء اللہ پر آتی ہیں، اور پھر جو کوئی ان اولیاء کی مثل ہو، جتنا کوئی ان کی مثل ہو، اتنی ہی اس پر مصیبتیں اور تکلیفیں آتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جنت کو تکلیفوں اور مصیبتوں سے ڈانک دیا ہے، اور دوزخ کو آرام اور آسائش کے ساتھ ڈانپ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ تمام امت مرحومہ پر رحم فرمائے اور اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔
اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیفوں اور مصیبتوں کے صدقے میں ہماری سب کی خلاصی دونوں جہانوں میں فرمائے، اور قبر میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے سائے میں رکھے، اور قیامت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے جھنڈے کے سائے میں اٹھائے، اور پرصراط پر ہمارے قدموں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے صدقے پہ، جن پر طائف میں کفار نے پتھر برسائے اور وہ لہو لہان ہو گئے اور خون جوتوں میں جم گیا، ثابت قدم رکھے۔ اے میرے رب کریم، اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام، اے میرے رب کریم، تیرے پیارے حبیب علیہ السلام کے سوا جو کہ تیری رحمت ہیں، ہمارا کوئی آسرا نہیں، ہماری کوئی جگہ نہیں۔ اے رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام امت مرحومہ کو دونوں جہانوں میں عزت عطا فرما، نہ اس دنیا میں غیر کے آگے ذلیل و رسوا فرما، اور نہ ہی اگلے جہان میں ذلیل و رسوا فرما، کہ کہیں کفار یہ نہ کہیں کہ یا اللہ یہ تو وہ لوگ تھے جو مسلمان تھے اور آج یہ بھی ہمارے ساتھ دوزخ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو دونوں جہانوں میں عزت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔